प्रोग्राम हक़ाइक़ में आज हमारे मेहमान जनाब इनाम शेख साहब जो खुद एक टीवी एंकर हैं और तजज़ियाकार हैं। हम आज इनसे कुछ जो सवाल करने जा रहे हैं उनमें एक तो यह है कि 2 दिन पेशतर इंडियन 2 तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ा में दाखिल हुए जिसको पाकिस्तान ने ट्रैक करके तो ईरान की सतह तक खुद पहुँचा दिया, जिसको इंडिया ने अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या इंडिया इस काबिल है कि उसकी इस तरह के उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाए, या क्या हमारे तैयारे जाते हैं तो वो भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं उन्हें? इसके बाद हम एक और बहुत अहम सवाल है जो पूरी दुनिया की नज़रों में इस वक्त आया हुआ है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कई दिनों से स्क्रीन से गायब हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा पाकिस्तान टीवी में, पाकिस्तान के अखबार में, या किसी भी और जगह उनके बारे में सुनने में नहीं आ रहा। ये आखिरी खबर जो आई थी वो ये थी बगावत की खबर थी कि उनके कुछ अजीज़ों ने, कज़न्स वगैरह ने उनके खिलाफ बगावत की है। उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आ रहा। हम इनाम शेख साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि इनके पास उनके बारे में कोई खबर है, अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। फिर जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें हम भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट शामिल हो चुका। लेकिन अफ्रीका के 16 ममालिक छोटे छोटे ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई वजूद नहीं। तो ये कोरोना में पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका। तमाम तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता मुल्कों को अपने लपेट में ले चुका। तो उन 16 अफ्रीकी मुल्कों तक क्यों नहीं पहुँच सका? उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर की, या वहाँ क्या ऐसी चीज़ थी कि जो नहीं जा रहे थे? जी नाम साहब, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं जो 2 जहाज़ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उन्हें गाइड करके तो ईरान के शहर तक पहुँचा दिया। उनमें क्या था और क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपने मुझे इस अहम टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। डालिक साहब, ये 2 जहाज़ इंडिया से फ्लाई करके पाकिस्तानी जोन में दाखिल हुए। हालांकि उनको पता था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस उनके लिए बिल्कुल मना है, उसके बावजूद वो इसमें दाखिल हुए। और आप ये देखिए, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के रेडार्स को नहीं पता, मालूम नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी रेडार्स ने उनको उसी वक्त डिटेक्ट कर लिया और कंट्रोल टावर ने उनसे राब्ता किया और उससे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। आपको भी मालूम है जहाज़ों के अंदर आजकल इस किस्म के कैमरास लगे होते हैं कि नीचे पूरा स्कैन कर लेते हैं कि आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे क्या क्या डिप्लॉयमेंट है और क्या क्या मूवमेंट चल रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान बहुत केयरफुल था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उन जहाज़ों को ना तो गिराया और ना ही अपने पास ग्राउंड करने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तानी कंट्रोल टावर ने उनको अपने पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकाल के ईरान के हवाले किया, ईरानी एयर स्पेस तक निकाल दिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन क्या अगर यही पाकिस्तानी जहाज इंडियन स्पेस में जाते तो ये आप यकीन कीजिए इंडिया इनको कभी भी इस तरह ना छोड़ता, इंडिया इनको गिरा देता, जैसे कि उसने 99 में पाकिस्तानी जहाज गिराया था जिसके अंदर सिर्फ वो नेवी के सेलर्स जा रहे थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, उस वक्त कोई जंग नहीं थी, कुछ नहीं था। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान ने ये दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी सूरत बदअमनी नहीं चाहते, अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हालांकि हमें फिर भी डर है कि उन्होंने स्कैन किया होगा। वो हालांकि कह रहे थे कि वो मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल चीजें लेके यूरोप जा रहे थे, लेकिन उनकी पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरना ये अपनी समझ से तो बालादार है, क्योंकि जब आपको किसी भी जगह पे मना किया जाता है जाने का, तो चाहे वो कुछ भी हो आप उसको वायलेट नहीं करते, आप उस जगह से बिल्कुल उस तरह नहीं गुजरते। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर इंडिया के ऊपर ये पाकिस्तानी एयरलाइंस गुजर रही होती तो इंडिया गिरा देता। इंडिया इसमें कोई 2 नंबर राय नहीं थी। और अब जो सऊदी अरब के शाह सलमान का किस्सा है, मोहम्मद बिन सलमान का, उसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? डाली साहब, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो बगावत हुई है वो खुद तो कह रहे हैं कि हमारी इतनी इंटेलिजेंस थी। एक तो उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, दूसरा उनकी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये आपको मैं बिल्कुल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उनको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी अमेरिका ने। अमेरिकन ने शायद आपके इल्म में होगा कि ट्रंप का दामाद जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, क्लास फेलो भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो इसराइल के साथ भी सऊदी अरब के रिलेशन बेहतर हुए हैं, बल्कि अब इसराइल और सऊदी अरब आपस में मिलकर कुछ फौजी मशकें भी करने लगे हैं अगले साल। तो वो भी सारी चीजें प्लान हो रही हैं। और कुछ ऐसी खबरें भी हैं इनाम के आपस में ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। ये खबर कहाँ तक? जी, वो बिल्कुल मुसद्दिका खबर है। वो जॉर्डन के थ्रू हो रही है, वो जॉर्डन भेजते हैं, सऊदीया से भी जॉर्डन जाता है और फिर उधर से वो ट्रेडिंग चल रही है। और इक्विपमेंट वो इसराइल का इधर आ रहा है और सऊदी क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं अपने, यहाँ तो उनके कुछ बनता नहीं है,
تو وہ اسی طریقے سے وہ ساری کی ساری امپورٹ اسرائیل کی وہ لے رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ کیا جو اسلام امت مسلمہ نے وہ شو نہیں کر اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہوا تھا اسرائیل کے خلاف, تو یہ اگر اس طرح کے کام ہو رہا ہے تو کیا یہ مسلم امہ کے خلاف ایک سازش اس کو لیں گے یا کیا کریں گے؟ پٹھانی صاحب یہ دیکھیے نا کہ پہلے ایک اس سعودی عرب کے اندر کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ سنیما ہال کھلیں گے, کبھی آپ سوچ سکتے تھے کلب کھلیں گے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آپ سوچ سکتے تھے خاتون اپنے کسی بھی محرم کے بغیر یا کسی کے بغیر خود گاڑی ڈرائیو کرے گی, یہ سارا کچھ الاؤ کر دیا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو بالکل, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے سعودی عرب کے اندر امریکن فورسز کی 5000 ڈپلائمنٹ ہے. ارامکو کمپنی جو ان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے, اس کے اندر سب سے اوپر امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ان کی اپنی کالونیز ہیں, ان کے اپنے سکولز ہیں, اپنے ہاسپٹلز ہیں, اپنی ہر چیز ہے. نیچے سپروائزر اور اس سے نیچے لیول کے لوگ باقی نیشنلٹیز کے ہیں. باقی تو کنٹرول سارا امریکنز کے ہاتھ میں ہے. سعودی خود تو کام کرتے نہیں ہیں, وہ جتنے شہزادے ہیں وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں امریکنز کے اوپر. اور 7000 کے قریب سعودی شہزادے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی بالکل بالکل, لیکن وہ خود کیونکہ کام نہیں کرتے تو وہ امریکن پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو پتا ہے آج اگر امریکہ ان کی سپورٹ روک دے تو وہ تو میرا خیال ہے 2 ہفتے تو کیا 2 دن حکومت نہیں کر پائیں گے. تو واقعی وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہے سعودی عرب اس ٹائم امریکہ پہ. جیسے جیسے امریکہ کہتا جا رہا ہے سنیما کھولیں, عورتوں کو گاڑی چلانے دیں, یہ رائٹس دیں, وہ رائٹس دیں, وہ ہر چیز 1 بائی 1 کر رہے ہیں. اب تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور الیکشن میں خواتین کھڑی ہوں گی. تو آپ کے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ کیا امت مسلمہ کے لیے یہ خطرناک ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ان کی بڑھ رہی ہے, انہوں نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنا سعودیہ کو, السعود کی فیملی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم مسلم امہ کے لیے کچھ کریں گے. ان کو بڑا, اگر مسلم امہ کے لیے کرنا ہوتا نا تو آج کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے مسلم ممالک میں, تو وہ کوئی نہ کوئی کیش سپورٹ آپ کو کر دیتے. آپ کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں $1 بلین کی. انڈیا کی ایک ریلائنس کمپنی کے ساتھ 20% شیئر لیتے ہیں $75 بلین کے. بنگلہ دیش کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں $30 بلین کی. تو آپ کس مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ان کی تجارت تقریباً $7 ٹریلین کی ہے. آپ مطلب وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اس لیول پہ کہ وہ مسلم امہ کے لیے ہوگا. ہاں یہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ وہ اپنی وہ سلطنت کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر وہ کام کریں گے جس کے اندر ان کی بہتری ہو. وہ کبھی بھی آپ نہ سوچئے کہ وہ باتیں رہیں گی جو پرانی باتیں ہوا کرتی تھیں. دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. اور یہ ہارش ریالٹی ہے. ناظرین, انعام صاحب نے بڑی ایک تلخ حقیقت سے میں آگاہ کیا. اس میں کہاں تک حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایفیکٹس بتا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ اس میں حقائق شامل ہیں. اب ہم آتے ہیں کرونا کی طرف. اب دیکھنا یہ ہے انعام صاحب کہ کرونا کیا واقعی ایک وبا ہے یا اس وبا کو ایک ہوا بنا کے پوری دنیا پہ ایک خوف کی تجارت کی جا رہی ہے, خوف بیچا جا رہا ہے اور خوف کے نام کی ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر اس میں جو میری عقل کے مطابق تو یہی ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر اس ٹائم 1.2 ملین لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. 70,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. مطلب ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے زیادہ اموات کی تعداد ہے. آپ اس میں سے باقی بیماریوں کو بھی نکال لیجئے کہ اگر باقی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر آپ اس کو بھی لگا لیں تب بھی اموات تو اس میں ہوئی ہیں اور احتیاط اس کے لیے ضروری ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ انالیسس کیجئے, اگر میں روزانہ آپ کو یہ کہوں آج پوری دنیا میں ہارٹ اٹیک سے اتنے لوگ مر گئے, روزانہ میں آپ کو کہوں کینسر سے اتنے لوگ مر گئے, روزانہ میں آپ کو کہوں فلو سے, انفلوئنزا سے اتنے لوگ مر گئے, تو آپ کے اندر ایک پینک سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ ہاں روزانہ دیکھیے یہ ہارٹ اٹیک سے اتنے لوگ مر رہے ہیں, فلانے سے اتنے لوگ مر رہے ہیں. اسی طرح اگر اس کو بار بار ہیمرنگ کی گئی ہے کہ روزانہ جی اتنے لوگ مر رہے ہیں اور روزانہ یہ ہو رہا ہے, اس سے افراتفری پھیلی ہے, اس سے نقصان ہوا ہے, اس سے ورلڈ اکانومیز ڈیزاسٹر کی طرف گئی ہیں. ابھی تو آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. بٹالوی صاحب آپ یقین کیجئے کہ یہ کورونا تو اپنی جگہ, لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کورونا سے مر جائیں کوئی بات نہیں, کم از کم ہمیں گھر سے نکلنے کے کام کرنے کی اجازت دی جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ زیادہ تر ممالک تو غریب ہیں, عام عوام تو غریب ہے, اس کا گزارا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے اس کو اپنے گھر میں بٹھا دیں گے وہ کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا. جس کے گھر میں 2 دن کی روٹی تھی آج اس کو اگر راشن نہیں مل رہا, جو کہ نہیں مل رہا, تو وہ کہاں سے اپنے, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو انسانیت کے اوپر یہ حقوق عالم طاری کیا گیا تاکہ اس کے بعد ایک میڈیسن نکلے گی, وہ میڈیسن اتنی مہنگی کی جائے گی کہ پوری دنیا کے اندر ہر کوئی اس کو خریدنے والا بن جائے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ابھی تھرمل, وہ آپ کے پتا ہے وہ ٹیمپریچر چیک کرنے والی گنیں آ گئی ہیں, فلانی چیز آ گئی ہے, ایک دم یہ ساری ہوا پھیلائی گئی ہے. آج میں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, ہم لوگ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اسی کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں. لیکن مجھے بتایا کہ کیا اگر کسی نے بھی یہ خوف کی تجارت کی ہے تو کیا
وہ چائنا ہو یا امریکہ ہو، کیا وہ خود اس سے محفوظ رہ سکا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ اس قسم کی حقوق کا عالم کریٹ کرتے ہیں اور آپ تھیوری پہ بلیو کر لیں کہ یہ چلیں امریکہ نے کیا ہے، امریکہ اگر اپنے 1,00,000-2,00,000 بندوں کو اولڈ ایج والوں کو ختم بھی کر لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو اس قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں یہ بڑی روتلیس ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ اس سے کیا ایفیکٹ آئے گا. انہوں نے اس کو مہنگے داموں بیچنا ہے اور یہ روتلیس کمپنیز اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکہ میں کتنے لوگ مرے، چائنا میں کتنے مرے، پاکستان میں کتنے مرے. انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے. لیکن ہم سب ایک چیز اور ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سپٹمبر تک یہ دوائی ایجاد ہوگی اس کی، اور امریکہ جیسے ملک میں FDA کی اپروول کے لیے اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتے ہیں جس پہ سائیڈ ایفیکٹ، آفٹر ایفیکٹ اور اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزرنے میں کم از کم 1 سال لگتا ہے. اس کا مطلب ہے اگلے سال 2021 میں یہ اس قابل ہوگی کہ مارکیٹ میں آ سکے. اس وقت تک ان 1.5 سالوں میں دنیا کے عوام نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ خالی امریکہ اس کو کوئی ورکنگ نہیں کر رہا، اسرائیل میں بہت زیادہ ورکنگ ہوئی ہے اور اسرائیل نے اس کی کافی حد تک جو میری انفارمیشن ہے دوائی ڈیولپ بھی کر لی ہے. انڈیا نے اس کی ایک دوائی ڈیولپ کی ہے. تو اس طرح یہ دوائی دنیا کے اندر چائنا سے بھی موجود ہوگی، انڈیا سے بھی موجود ہوگی اور اسرائیل سے بھی موجود ہوگی اور جرمن بہت آگے نکل گئی ہیں اس کے اندر. اس وقت وہ انعام صاحب جو میں آپ کو کوشچن کی طرف آتا ہوں، حکمراں حضرات ہیں انہوں نے کلونجی کو اس کا بہترین حل. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کلونجی ہے بھی اس میں. وہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ کلونجی میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت. بالکل اسی طرح، بالکل یہ ماننا ہی پڑے اور ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ اوور آل ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اس کی، کیونکہ میڈیسن تو کوئی نہیں آنی اس کی، وہی آپ کو پتا ہے وہ جس طرح انجیکشن سارے لگتے تھے وہ سارا اس کا سسٹم ہوگا، کیونکہ یہ وائرس جو ہے کوئی زندہ چیز نہیں ہے، یہ ڈیڈ ہے. اور یہ انجیکشن ہے، چیچک کے انجیکشن، ملیریا کے، ٹائیفائڈ کے، وہ حفاظتی اقدام کے طور پر لگائے جاتے ہیں. جی بالکل یہ حفاظتی اقدام. یہ اس طریقے سے ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہیومنز پہ نہیں ہوئے، اینیملز پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. لیکن امریکہ بھی کیونکہ یہ وبا اس نے ایسی پوری دنیا میں کریٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ ایگزامشن دیں گے اور ایگزامشن دے کے یہ دوائی پہلے لے آئیں گے. آج ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس پہ نیوز چل رہی تھی کہ ایک چڑیا گھر میں ایک شیر میں کورونا وائرس پایا گیا ہے. اس کو اب کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو یہی تھا جی کہ جانوروں کے اندر جی آپ کو بجا فرما رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو یہی تھا کہ یہ انسانوں کو لگ رہی ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہی ہے. اس کو کیا کہیں گے اگر جانوروں میں یہ وبا چل پڑی ہے؟ جی تو پھر دنیا کے کون سا گھر محفوظ رہے گا؟ یہ تو پھر ایکسٹنکشن پہ آ جائے گا نا کہ اینیمل جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. وہ بولے آگے وہ چند ایک اینیملز ہیں، مثال کے طور پہ شیر ہیں، وہ آگے انڈیجرڈ اسپیشیز ہیں یا اس کے ساتھ لکھا ہوا کہ ایک پہ تو کورونا ثابت ہو گیا اور دوسرے 3 میں علامات پائی جا رہی ہے 3 شہروں میں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ انڈیجرڈ اسپیشیز کھانسی آ رہی ہے جی، اگر وہ اسپیشیز میں آ جاتا ہے تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. مطلب پھر آپ کو ہر صورت امریکہ کو بھی اپنی پالیسی ریوائز کر کے اس کی جو بھی اس کے طریقہ کار ہوگا ان کو جلدی لانا پڑے گا، بجائے اس کے 1 سال انتظار کریں اور اتنے تک اور لوگوں کو یا اور جانوروں کو مرنے دیا جائے. نام صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کو علم ہی ہے کہ ہمارے یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ بہت زیادہ وقت اپنے ناظرین کا نہیں لیتا، اور کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ناظرین تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائیں. اور آپ نے 3-4 موضوع جو کور کیے ہم اس کے لیے آپ کے ممنون ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً گائیڈنس اور ٹائم بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.